अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। उम्मीद है, दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नया नावल लेकर हाज़िर हूँ, लेकिन उससे पहले आप सब की जो फरमाइशें हैं उनके हवाले से बातचीत हो जाए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नावल्स की फरमाइश की हुई है, लेकिन मैं तमाम नावल्स जो है वो शेयर नहीं कर सकती। और बाज़ नावल्स ऐसे होते हैं जो रिक्वेस्ट की बारी आने तक जो है किसी और चैनल पर अपलोड हो जाते हैं, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और बहुत सारी दूसरी वजूहात भी हैं जो मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो बढ़ते हैं आपकी फ़रमाइशी लिस्ट की जानिब। तो जनाब हादिया ख़ान ने फ़रमाइश की थी एक नावल की, नफ़रत से मोहब्बत बाय इकरा ख़ान। माज़रत ख़्वाह हूँ, ये नावल मैं शेयर नहीं कर सकती, मुझे राइटिंग स्टाइल अच्छा नहीं लगा। पीडीएफ फाइल में बहुत ज़्यादा जो है वो टाइपिंग मिस्टेक थी, बहुत ज़्यादा गलतियाँ थी उसमें, इमला की गलतियाँ जिसको कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा थी। और उसके अलावा राइटिंग स्टाइल और कहानी भी मुझे टिपिकल सी लगी, तो इस वजह से। और मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, सिर्फ मैंने सरसरी सा जायज़ा लिया है, तो उसी बुनियाद पर कह रही हूँ। हमिंग गर्ल ने फरमाइश की पानी मर रहा है। तो ये कहानी जो है वो मुझे कॉम्प्लिकेटेड सी लगी, और इसका एंड जो था वो भी अजीबोगरीब सा था। तो मुकम्मल तो रीड मैं नहीं कर सकती हूँ, इतना तो वक्त नहीं होता है, लेकिन मैं हमेशा जो है वो कहानी का इख्तिताम ज़रूर देखती हूँ। अगर हैप्पी एंडिंग हो तो मैं शेयर करती हूँ। दुखी कहानियाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं, तो मैं वो कहानियाँ शेयर भी नहीं करती जिनका इख्तिताम जो है वो उलझा देने वाला भी हो और सैड भी हो, तो मैं ऐसी कहानियाँ शेयर नहीं करती। इसके अलावा एक फरमाइश जो है वो तैमूर ख़ान या तैमूर अहमद हैं, उन्होंने की हुई है। महा मलिक का नावल है तुम कौन पिया। उसकी भी एंडिंग जो है वो बहुत ट्रेजिक है। तो बुरी कहानी तो मैंने वो भी रीड नहीं की, लेकिन उस पर ड्रामा भी मौजूद है, और उसकी कहानी के एंड में जो है वो उसका एंड बहुत सैड किस्म का था और बहुत अधूरा सा, तो वो तकलीफ़ दे था यानी कि, तो मैं वो भी शेयर नहीं कर रही। इसके अलावा जो है मसीहा मुस्कान है जिन्होंने फरमाइश की है तुम मेरी हो, और राइटर का नाम है या ये डाइजेस्ट का नाम है मुझे नहीं पता, महकता आंचल लिखा हुआ है, तो ये मुझे समझ नहीं आया। ये कहानी मुझे नहीं मिली है, आप राइटर का नाम लिखें तो फिर शायद मुझे मिल जाए, लेकिन इसके अलावा जो है ये कहानी मुझे नहीं मिली। हमिंग गर्ल ने फरमाइश की पसे दीवार बाय बसमा नज़ीर की, तो ये भी ऑनलाइन राइटर हैं, इनके अपने ऑफिशियल जो है वो पेज और अकाउंट्स मौजूद हैं। आप इनसे रब्ता करें, अगर ये परमिशन देंगी तो फिर मैं देखूंगी स्टोरी जो है वो शेयर की जा सकती है या नहीं। मैंने स्टोरी नहीं रीड की, मैंने राइटर के हवाले से सर्च किया था, तो ये ऑनलाइन राइटर हैं। आप जो है इनसे इजाज़त लें तो फिर इंशाल्लाह मैं नावल जो है वो देखूँगी, और अगर अच्छी कहानी हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर कर दूँगी। इसके अलावा जो है वो हमसे फरमाइश की गई है कुकिंग पैशन विद टीना ने की है, बिसात बाय सालिया सुल्तान। तो ये नावल अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ, ये अभी जारी है, और इसके अलावा ये भी ऑनलाइन राइटर हैं, ये ऑनलाइन ही लिख रही हैं ये नावल। तो जनाब आप इनसे परमिशन लीजिए, उसके बाद इंशाल्लाह ये नावल मुकम्मल होगा तो फिर ही शेयर किया जा सकेगा। जब तक नावल मुकम्मल ना हो मैं शेयर जो है वो नहीं करती हूँ, और राइटर से परमिशन लेना तो ज़रूरी है। तो आप लोग जो है ऐसी राइटर्स जो ऑनलाइन ही लिखती हैं, यानी डाइजेस्ट में नहीं लिखती हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन ही लिखती हैं, तो वो परमिशन नहीं देती हैं, भले आप उनका नाम लेकर ही कहानी शेयर करें। मैं तो हमेशा राइटर को क्रेडिट देकर ही कहानी शेयर करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो राइटर को क्रेडिट नहीं देते, उनकी कहानियाँ अपने नाम से बाकायदा शेयर कर देते हैं, तो वो ज़ाहिर सी बात है, गलत बात है। लेकिन इसके अलावा भी ये उनका कंटेंट है वो शेयर करने की इजाज़त दें ना दें ये उनकी मर्ज़ी है। तो प्लीज़ ऐसी राइटर्स जो ऑनलाइन लिखती हैं मैं उनके नावल शेयर नहीं करती, क्योंकि बाद में कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है और फिर मेरी सारी मेहनत ज़ाया जाती है। मैंने जो इतने घंटे लगाए होते हैं, इतनी एफ़र्ट की होती है, वो सारी फिर मुझे वीडियोस डिलीट करना पड़ती हैं, तो इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ ऐसी राइटर्स के नावल जो है वो शेयर करने से। और बहुत सारी जो न्यू राइटर्स हैं ऑनलाइन, वो बहुत बोल्ड कहानियाँ लिखती हैं और बहुत डार्क किस्म का रोमांस लिखती हैं, ऐसी कहानियाँ मैं रीड नहीं कर सकती हूँ, इसलिए ये भी एक बड़ी वजह है उनकी कहानियाँ शेयर ना करने की। इसके अलावा मुस्कान वारसी ने फरमाइश की है प्याल साज बाय एमल रज़ा। तो ये ऑलरेडी जो है वो एक चैनल पर अपलोड होना शुरू हो गया है, 2 से 3 एपिसोड मेरा ख्याल शेयर हो चुके हैं इसकी, तो आप वहाँ से सुन लीजिए इसको। अब बात करते हैं आज के नावल की। तो आज का जो नावल वह एक शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ज़्यादा तवील नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 एपिसोड हो जाएंगी इसकी, इससे ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं होंगी। और इस नावल की फरमाइश जो है वो हमसे की है सहर इकराम ने। कहानी कैसी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन राइटर अच्छी हैं तो कहानी भी अच्छी होगी।
کہانی کا نام ہے ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر، اور اس کی مصنفہ ہے نگہت سیما، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 1۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانس پھول گئی تھی، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ابھرے ہوئے پتھر سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی۔ پاؤں میں پہنا ہوا بیڈ روم سلیپر دور جا گرا تھا۔ اس نے بے اختیار پاؤں کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دور تک کوئی نہیں تھا۔ لمبی لمبی سانس لیتے ہوئے اس نے ہاتھ ہٹا کر پاؤں کا انگوٹھا دیکھا۔ ایک طرف سے ناخن اتر گیا تھا اور خون رس رہا تھا، لیکن درد بے تحاشا تھا۔ دائیں ہاتھ سے پاؤں کو دباتے ہوئے وہ چاروں طرف سر گھما گھما کر دیکھ رہی تھی۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو اطمینان بھری سانس لیتے ہوئے اس نے فاصلے پر پڑے اپنے جوتے کو دیکھا۔ یہ بیڈ روم سلیپر اس نے ناران سے خریدے تھے۔ میرون مخمل کے اپر والے یہ سلیپر بہت گرم تھے اور اسے بہت زیادہ پسند تھے۔ یکدم کسی یاد نے اس کے دل میں چٹکی لی، ساتھ ہی پاؤں میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے پھر بیٹھ گئی اور ایک لمحے کے لیے ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ناران پہنچ گئی تھی۔ افروز کے بازو کا سہارا لیتے چڑھائی سے اترتے ہوئے اس کی نظر اس چھوٹی سی دکان پر پڑی تھی جس پر بیٹھا ہوا بوڑھا ہمیشہ ہی انہیں پر امید نظروں سے دیکھتا تھا۔ تب بے اختیار ہی وہ اس کی دکان کی طرف بڑھ گئی تھی اور بلا ضرورت ہی یہ بیڈ روم سلیپر لے لیے تھے۔ اس نے پھر اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن اس سے لگا وہ چل نہیں سکے گی۔ پاؤں میں شدید درد تھا۔ نچلا ہونٹ دانتوں تلے مضبوطی سے دبائے اس نے بائیں پاؤں پر زور دیتے ہوئے قدم بڑھایا ہی تھا کہ دائیں طرف ایک چھوٹے سے ٹیلے کے پیچھے سے وہ اچانک نمودار ہوا، اور اس سے پہلے کہ وہ تکلیف کی پرواہ کیے بغیر بھاگ کھڑی ہوتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے قریب آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ یکدم بیٹھ گئی تھی۔ پاؤں میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں اور وہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ دیے تفکر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر پر گرم اونی سفید ٹوپی تھی اور وہ نہایت قیمتی لیدر کی جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ادھر ریسٹ ہاؤس کے ٹیرس پر کھڑا تھا۔ میں نے دور سے آپ کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا تھا؟ آپ اس بری طرح کیوں بھاگ رہی تھی؟ میں فوراً نیچے اترا، لیکن پیچ در پیچ راستوں کی وجہ سے آپ یکدم نظروں سے اوجھل ہو گئیں، اور اب اس ٹیلے پر میں نے آپ کو یہاں بیٹھے دیکھا۔ اس نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ دل سینے کے اندر اب بھی معمول سے زیادہ زور سے دھڑک رہا تھا۔ دسمبر کی اس یک صبح میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے اور تکلیف کی شدت سے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ او میرے خدا، آپ کا پاؤں! کیا ٹھوکر لگی ہے؟ اس کی نظر اچانک ہی اس کے پاؤں پر پڑی تو وہ یکدم بیٹھ گیا اور اس کے پاؤں کو بغور دیکھا۔ غالباً موچ آ گئی ہے۔ اتنی دیر میں پاؤں کچھ سوج چکا تھا۔ تھوڑا سا ناخن بھی اتر گیا ہے۔ یہ اب پورا اتر جائے گا، لیکن آپ پلیز اسے چھیڑیے گا مت، خود ہی اترے گا جب نیچے نیا ناخن نکلے گا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں تشویش تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے پاؤں کو ذرا سا دبا کر چھوڑ دیا اور پھر کھڑا ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ کے لیے ان پتھریلے راستوں پر چلنا مشکل ہوگا۔ آپ یہیں بیٹھے، میں روڈ کی طرف سے جیپ لے کر آتا ہوں۔ میں تو آپ کو بھاگتا ہوا دیکھ کر اپنے ریسٹ ہاؤس کی بیک سے آیا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کی طرف اور پھر چاروں طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر لکھا خوف صاف پڑھا جا رہا تھا۔ اوہ، کیا آپ کسی سے ڈر کر بھاگی تھیں؟ کوئی آپ کا پیچھا کر رہا تھا؟ ہاں، مجھے ایسا ہی لگا تھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ آپ یہاں اکیلے بیٹھتے ہوئے ڈریں گی تو پلیز آپ میرا سہارا لے لیں۔ کسی طرح ڈاک بنگلے تک چلتے ہیں، پھر وہاں سے جیپ لے کر پہلے میں آپ کو ڈسپینسری لے چلتا ہوں۔ ویسے تو موچ ہی ہے، پھر بھی احتیاطاً دکھا لیتے ہیں، اور گل لالا کو دکھانے کے بعد آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت اس کا دل شدید خوف کی زد میں تھا اور وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو جھجکتے ہوئے اس کے بازو کا سہارا لیتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی اس کی نظر سامنے پتھروں پر پڑی چپل پر پڑی اور پھر اس کے ننگے پاؤں پر۔ آپ یہ بیڈ روم سلیپر پہن کر ان پتھروں پر دوڑ رہی تھی؟ باہر آنے سے پہلے جوگرز یا کوئی بند جوتے پہنا کریں۔ اسے نصیحت کرتے ہوئے وہ اس کے سلیپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پاؤں میں بمشکل اسے پہنتے ہوئے تمکین نے وضاحت کی۔ میں یوں ہی ٹیرس پر کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ سامنے کا سارا منظر دھند میں لپٹا ہوا اس قدر خوبصورت لگ رہا تھا، اور پھر پہاڑوں کے پیچھے سے نمودار ہوتا سورج۔ میں بے خود سی ہو کر باہر نکل آئی۔ جوگر پہننے کا مجھے خیال ہی نہیں آیا۔ ہاں، یہ منظر اور ان کا حسن ایسے ہی پاگل کر دیتا ہے۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے بڑبڑایا۔ میں جب یہ اور اس کے آس پاس کے مناظر دیکھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے مجھے کہ میں پہلے کیوں ادھر نہیں آیا۔ آپ اتنے ٹھنڈے موسم میں یہاں صرف اس علاقے کا حسن دیکھنے آئے ہیں؟ وہ مدھم سا مسکرایا۔ میں جب یہاں آیا تھا تو مجھے علم نہیں تھا کہ یہاں اتنا حسن ہوگا۔ یہ شخص پچھلے 4 دن سے ڈاک بنگلے میں نظر آ رہا تھا۔
तमकीन ने कई बार अपने टेरेस पर से उसे डाक बंगले के टेरेस पर दूरबीन लगाए खड़े देखा था और कई बार उसे लगा था जैसे वो उसकी तरफ देख रहा हो। दिलबर ने उसे बताया था कि वो कोई टूरिस्ट है, लेकिन इतने ठंडे और ख़राब मौसम में भला कौन आता है इधर? उसे हैरत हुई थी। होते हैं कुछ सर फिरे। इधर 3 साल पहले एक शख्स आया था, बड़े साहब का दोस्त था। सर्दियों के 3-4 महीने यहाँ रहा, उसी डाक बंगले में। कहानियाँ लिखता था वो। मेरा मामा डाक बंगले में चौकीदार है, उसने बताया था मुझे। तो क्या ये भी कोई लिखारी है? उसने सोचा था, लेकिन दिलबर से कुछ नहीं कहा था। वो उस शख्स को नहीं जानती थी, फिर भी उस पर एतमाद करके उसके साथ चल रही थी, क्योंकि वो यकदम बेहद खौफजदा हो गई थी। वो उन पहाड़ों को करीब से देखने की धुन में आगे ही आगे बढ़ती जा रही थी और पहाड़ थे कि दूर होते जा रहे थे। सूरज बहुत आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे से झांकता था। यकायक वो रुक गई थी। उसे लगा था जैसे कोई दबे कदमों उसके पीछे चल रहा हो, लेकिन जब मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। कुछ दूर जाकर फिर उसे यही एहसास हुआ था। अब कि वो तेज़ी से मुड़ी थी और उसने ऊनी कंबल में लिपटे हुए किसी शख्स को देखा था, जो उसे मुड़ते देखकर तेज़ी के साथ दाएं तरफ छोटे से टीले की ओट में हो गया था। क्या ये शख्स मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है? तमकीन ने बेइख्तियार सोचा। और अगर नहीं तो फिर उसे छुपने की क्या ज़रूरत है? यकदम ही दिल अनजाने खौफ से लरसने लगा तो वो तेज़ तेज़ कदमों से वापस मुड़ी। वो शख्स टीले के पीछे से निकल आया था और उसके पीछे चल रहा था। उसने मुड़कर देखा, उसका आधा चेहरा लोई में छुपा हुआ था, सिर्फ पेशानी और आंखें नज़र आ रही थीं। वो यकदम ही भागने लगी थी। कई बार उसने मुड़कर देखा था, वो उसके पीछे ही आ रहा था। फिर यकायक वो मोड़ पर गायब हो गया, लेकिन वो भागती ही रही थी। वो बेहद खौफजदा हो गई थी। हो सकता है वो कोई बेज़रर शख्स हो और आपको वहम हुआ हो। सारी बात सुनने के बाद अजनबी शख्स ने कहा तो उसे भी गुमान गुजरा कि शायद ये उसका वहम ही होगा। डाक बंगले से जीप में बैठकर वो डिस्पेंसरी में आए थे। डिस्पेंसर गुललाला ने उसके पाँव पर गर्म पट्टी बांध दी थी। मौज ही है सर, उसने पेन किलर टैबलेट देते हुए तसल्ली दी थी। परेशानी की बात नहीं है, हड्डी वगैरह महफूज है। और फिर डिस्पेंसरी से घर तक उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। मैं आपको अंदर तक छोड़ आता हूँ, उसने उसके चेहरे पर तकलीफ़ के आसार देख कर कहा। नहीं, मैं चली जाऊँगी और आपका शुक्रिया बहुत, मेरी वजह से आपको जहमत हुई। नहीं, मुझे कोई जहमत नहीं हुई और प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। 2-3 दिन रेस्ट करें और आज ऊपर मत जाइएगा सीढ़ियाँ चढ़कर। वो सर हिलाती हुई दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसने बेख्तियार आवाज़ दी, तमकीन। उसने मुड़कर बेहद हैरत से उसे देखा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? एक बेख्तियार मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ। आइंदा अकेले बाहर मत निकलिएगा, हो सकता है आपका वहम ना हो और कोई आपको नुकसान पहुंचा दे। वो अपनी बात कहकर रुका नहीं था। कुछ देर वहीं दीवार के सहारे खड़ी सोचती रही कि उस डाक बंगले वाले अजनबी को भला उसका नाम कैसे मालूम हुआ। शायद कभी आपा को बुलाते हुए सुना हो या फिर दिलबर ने बताया हो। वो कल भी तो अपने मामू से मिलने डाक बंगले गया था। उसने खुद ही अंदाज़ा लगाया और हौले हौले कदम उठाती अंदर लाउंज तक आई। सामने ही सोफे पर शहरबानो बैठी थीं और उनकी नज़रें उसी पर लगी थीं। खोजती अंदर तक उतरती नज़रें। ये सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? यूं ही अंदर दिल घबरा रहा था। बाहर निकली तो ठोकर लगने से पाँव में मोच आ गई। उसने सहारे के लिए दरवाजे पर हाथ रखा। उन्होंने मानी खैज अंदाज में कहा और दाएं तरफ खुली खिड़की की तरफ इशारा किया। ये ज़रा खिड़की बंद कर देना। तुम्हें देखने के लिए खोली थी, लेकिन कमरा ठंडा यख हो गया है। हालांकि आज तो सूरज भी निकल आया है। भाई तुम्हारा ही जिगरा है इस ठंड में सैर करने निकल खड़ी हुई हो। वैसे ये आई किसके साथ हो? अंदाज जताता हुआ सा था। हौले हौले दीवार के सहारे पर मुश्किल चलती हुई वो खिड़की तक आई और उसने खिड़की के पट बंद करते हुए पर्दे आगे किए। मालूम नहीं आपा, मौज की वजह से चला नहीं जा रहा था तो ये जीप पर छोड़ गया है। अरे इतनी अनजान मत बनो। दिलबर बता रहा था कि ये सामने डाक बंगले में रह रहा है, कई दिनों से इधर आया हुआ है। दानियाल मिर्ज़ा नाम है इसका और वो यहाँ कोई तहकीक कर रहा है। आपा, मैंने नाम नहीं पूछा और ना ही ये पूछा है कि वो यहाँ क्यों आया है, उसने आहिस्तगी से कहा और इस तरह हौले हौले चलती हुई सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। उसका बेडरूम ऊपर था और उसके कमरे के सामने मौजूद गैलरी डाक बंगले की तरफ थी और डाक बंगले के कमरों के आगे बने छोटे छोटे टेरेस या गैलरियाँ इस तरफ थीं। मेन गेट दूसरी तरफ था। उसका इरादा तो था कि वो यहीं लाउंज में सोफे पर लेट जाएगी, लेकिन आपा की गुफ्तगू से बेजार होकर वो ऊपर अपने बेडरूम में आ गई। निढाल सी होकर बेड पर गिर गई। लाउंज से शहरबानों की आवाज़ आ रही थी। वो ऊंची आवाज़ में दिलबर को पुकार रही थी। अरे कमबख्त, क्या अब तक तेरी चाय नहीं गली?
क्या सैलून चला गया है चाय की पत्ती उगाने? अरे सुबह मुँह अंधेरे से उठी बैठी हूँ और मुँह भी सूख गया है। तमकीन जानती थी कि ये सब कुछ उसे ही सुनाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त दर्द इतना शदीद था कि उसमें किचन में खड़े होने की हिम्मत ना थी। उसने बेड साइड टेबल पर से पानी का ग्लास उठाया और पर्स से गोली निकालकर खा ली। अगरचे गुलाला ने ताकीद की थी कि वो खाली पेट टैबलेट ना ले, बल्कि नाश्ते के बाद ले, लेकिन नाश्ता, वो जानती थी कि अब शहरबानो दिलबर और उसकी माँ को इतना मसरूफ़ कर लेंगी कि घंटा भर से पहले फारिग नहीं करेंगी, और मुमकिन है फिर भी किसी न किसी काम में उलझाए रखे। और दर्द बहुत शदीद था। पता नहीं बेबी कब फारिग होकर ऊपर आएगी और उसके लिए चाय बनाएगी। उसने सर तकिए पर रखते हुए आंखें मूंद ली और बीते दिन जहन की स्क्रीन पर किसी फिल्म की मंजर की तरह चलने लगे। तमकीन, अफरोज़ ने तकिए से सर उठाकर तमकीन की तरफ देखा, जो उसकी तरफ पीठ किए वार्डरोब में मुंह दिए जाने क्या कर रही थी। तमो, वो बेड पर कोहनियाँ टिकाते हुए उठा। यहाँ क्या कर रही हो? इधर आओ ना, यहाँ मेरे पास आकर बैठो। तमकीन ने हाथों की पुश्त से जल्दी जल्दी अपने भीगे रुखसारों को पोंछा, लेकिन आंसू थे कि बहते चले आ रहे थे। तमकीन प्लीज़ इतनी दूर दूर तो मत रहो, जो थोड़े से दिन है ज़िंदगी के वो तो। तमकीन ने तड़प कर उसे देखा। मत करें ऐसी बातें। तुम रो रही हो तमकीन, मत रो प्लीज़। वो हथेलियाँ बेड की पट्टी पर टिकाते हुए उठ खड़ा हुआ। तमकीन ने रुख मोड़ लिया था और आंसू पहले से भी ज़्यादा रवानी से बहने लगे थे। तमो, आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ था और अब उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो आहिस्तगी से कह रहा था, तमो, तमकीन मेरी जान, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम्हारे आंसू मेरी फसीले दिल ढा देते हैं। तुम नहीं जानती, तुम कभी भी नहीं जान सकती कि इन चंद माह में तुम मेरे खून में दौड़ने लगी हो, मेरी रगों में समा गई हो। मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जाऊंगा इतनी जल्दी? अभी तो मैंने तुमसे वो सब कहा भी नहीं जो मुझे तुमसे कहना था। काश तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से पहले मुझे मालूम हो जाता कि मैं चंद माह का मेहमान हूँ, तो मैं कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करता। तमो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्म किया है। फॉर गॉड सेक अफरोज़, मत करें ऐसी बातें। क्यों करते हैं इस तरह की बातें? कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं हो सकता, तमकीन ने तेज़ी से मुड़ते हुए कहा था। उसकी लांबी घनी पलकों पर आंसू अब भी अटके हुए थे, रुखसार भीगे हुए थे, खूबसूरत कटाव वाले लब हौले हौले लर्ज़ रहे थे। हकीकत को कबूल क्यों नहीं कर लेती हो तुम? लम्हा भर उसकी तरफ देखने के बाद अफरोज़ ने निगाहें झुका ली थी। हर मर्ज़ का इलाज होता है अफरोज़, कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथ में शिफा होगी आपके लिए भी। हम बाहर चले जाएंगे, वहाँ के डॉक्टर्स। कुछ फ़ायदा नहीं है तमकीन। अफरोज़ के चेहरे पर मायूसी थी। बहुत देर हो चुकी है। वो वापस मुड़ा। कोई नहीं, कोई देर नहीं हुई अफरोज़, तमकीन ने बेकरारी से कहते हुए उसके बाजू पर हाथ रखा। आप प्लीज़, आप क्यों बात नहीं मान लेते मेरी? कोई फ़ायदा नहीं तमो। उसके लहजे में थकन थी, उदासी थी। क्यों फ़ायदा नहीं? क्या आपको दुआओं पर भी यकीन नहीं रहा? क्या आप अल्लाह से भी नाउम्मीद हो गए हैं? उसने उसका बाजू झंझोड़ डाला। तमकीन, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मेरी जान, अब दुआओं का भी वक्त नहीं रहा। उसके लहजे में नरमी थी और वो बहुत दुख और अफसोस से तमकीन को देख रहा था। नहीं जाने दूंगी मैं आपको, नहीं जा सकते आप मुझे यूँ इस तरह छोड़कर। अगर यूँ ही साथ छोड़ देना था तो क्यों उम्र भर साथ निभाने के वादे किए थे? क्यों कहा था कि हम आखिरी सांसों तक एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? वो रोते हुए उसके सीने पर मुक्के मारने लगी। उसने दायां बाजू फैलाते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। तमकीन, तमो, मैं कब चाहता हूँ ऐसा? मैं कब अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ? वो उसे बाजुओं के घेरे में लिए होले होले कह रहा था। तमो, मैं तो तुम्हारे संग आखिरी सांस तक चलना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी ही मोहलत नहीं दे रही कि मैं अपना अहद वफा कर सकूं। उसने उसके सर पर अपनी ठोड़ी टिकाई थी और आंसू बहुत खामोशी से उसकी आंखों से बहते हुए उसके बालों में जज्ब हो रहे थे। आप रो रहे हैं अफरोज़? कुछ देर बाद तमकीन ने उसके सीने से सर हटाते हुए पूछा। हाँ, नहीं तो, अफरोज़ ने मुस्कुराने की कोशिश की थी। अफरोज़, दायां बाजू उसके गिर्द हमायल किए बाएं हाथ से उसके रुखसारों पर बहते आंसुओं को पोंछते हुए अफरोज़ ने नफ़ी में सर हिलाया। आओ वहाँ बेड पर बैठकर बातें करते हैं। वो उसे बाजू के घेरे में लिए बेड पर आया। यहाँ बैठो मेरे सामने तमकीन। मैं तुम्हें बहुत सारा देखना चाहता हूँ, इतना कि तुम्हारे ये दिलनशीन नक्श मेरी आंखों में तस्वीर हो जाए। दिल में तो पहले ही तस्वीर हो चुकी हो,
وہ ذرا سا مسکرایا اور شعوری کوشش سے لہجے میں شگفتگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تمکین یوں ہی نگاہیں جھکائے اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ افروز نے اپنے دونوں پاؤں بیڈ پر رکھ لیے تھے اور اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں پاؤں اوپر کر کے بیٹھ جاؤ نا میرے سامنے۔ اس نے بیڈ پر ہاتھ رکھا۔ تمکین نے بنا کچھ بولے چپلیں اتاری اور پاؤں اوپر کر لیے۔ اب وہ آلتی پالتی مارے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، وہ مسکرایا اور اسی کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ تمکین نے مضطرب ہو کر اسے دیکھا۔ تمکین تم مجھے اتنی دیر سے کیوں ملی؟ اور اگر دیر سے ہی ملی تھی تو اللہ نے مجھے اتنی تھوڑی مہلت کیوں دی تمہارے ساتھ رہنے کی؟ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ تمکین ہاتھ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ 1 ماہ، صرف 1 ماہ میں تمہارے حوالے سے میں نے کتنے خواب دیکھ ڈالے تھے۔ پہلی نظر میں تم مجھے بہت عام سی لگی تھی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں دھیان سے دیکھا ہی کب تھا۔ لیکن 1 ماہ، صرف 1 ماہ بعد میں سوچ رہا تھا تمو اگر تم میری زندگی میں شامل نہ ہوئی تو یہ زندگی بالکل بیکار ہے، بلکہ اس زندگی کی ضرورت بھی کیا ہے جس میں تمہاری رفاقت نہ ہوگی۔ اور جب آپی نے کہا تھا، افروز بہت سال پہلے ابی جان نے اپنے کسی دوست کے بیٹے سے تمکین کا رشتہ طے کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھے اور بہت تعریف کرتے تھے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میرا دل ڈوب جائے گا، ایسے ڈوبے گا کہ پھر کبھی نہیں ابھرے گا۔ اور اس وقت میں نے جانا تھا کہ یہ صرف پسندیدگی نہیں تھی، یہ محبت تھی، عشق تھا۔ میری روح جیسے کوئی جسم سے کھینچے لے جا رہا تھا۔ اتنی اذیت اس سے پہلے میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ آپی، میں پتہ نہیں کیا کہنا چاہتا تھا، مجھے کیا کہنا تھا۔ لفظ میرے اندر ہی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ تب آپی نے آہستگی سے کہا تھا، مرزا سعادت بیگ ابی جان کے صرف دوست ہی نہیں دور پار کے عزیز بھی تھے۔ ابی جان کراچی گئے تو اچانک وہ انہیں مل گئے اور پھر ابی جان نے وہیں ان کے بیٹے سے تمو کی بات طے کر دی۔ وہ ان دنوں اتنے خوش تھے افروز، اتنے خوش کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں انہیں اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ امی جان کی ڈیتھ اور میرے معذور ہونے کے بعد تو جیسے وہ مسکرانا بھی بھول گئے تھے۔ تمکین، آپ ہی ہولے بول رہی تھی اور میری سانس میرے سینے میں الجھ رہی تھی، جیسے ابھی دم نکل جائے گا۔ ہم تو انہیں جانتے تک نہ تھے، نہ کبھی ملے تھے، لیکن ابی جان خوش تھے تو ہم بھی خوش تھے۔ انہوں نے منگنی کی تقریب کے لیے آنا تھا۔ ابی جان نے بتایا تھا کہ 15 دن تک وہ سب آئیں گے، لیکن ہفتہ بھر بعد ہی آپا جان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کسی عدالت میں بیٹھا ہوں اور ابھی چند لمحوں بعد میری قسمت کا فیصلہ سنایا جانے والا ہو، پھانسی یا… ابی جان کی اچانک ہی دل میں درد اٹھا تھا۔ ہارٹ اٹیک اتنا شدید تھا کہ زندگی ہار گئی۔ ابی جان کی ڈیتھ کے 6 دن بعد سعادت بیگ صاحب کا فون آیا تھا اور جب میں نے انہیں ابی جان کی اچانک ڈیتھ کا بتایا تو وہ ششدر رہ گئے۔ انہوں نے پھر فون کرنے کو کہا تھا اور 2-3 بار انہوں نے فون کیا بھی۔ ہر بار انہوں نے یہی کہا کہ وہ جلد آئیں گے اور یہ کہ تمکین ان کی امانت ہے۔ اس طرح 3 سال گزر گئے ہیں افروز۔ ہر 6-4 ماہ بعد وہ فون کر کے ہی کہہ دیتے تھے کہ وہ بہت جلد آئیں گے، ان کا بیٹا بھی ملک سے باہر ہے، جیسے ہی وہ آئے گا وہ ڈائریکٹ نکاح اور رخصتی کروا لیں گے۔ اس دوران تمکین کے کئی رشتے آئے، لیکن میں یہی سوچتی تھی کہ ابی جان کی خواہش تھی کہ اپنے خاندان میں ہی تمو کی شادی ہو، اور اب تو 1 سال سے ان کا فون بھی نہیں آیا۔ پتہ نہیں تو آپی، میں جیسے خلا میں لٹکا ہوا امید و بیم کی کیفیت میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا افروز، میری صحت بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں ہی تمکین کو رخصت کر دوں، لیکن اس 1 سال میں کتنی ہی بار میں نے فون کیا ہے، لیکن پہلے بیل تو ہوتی رہتی تھی اور کوئی ریسیو نہیں کرتا تھا، لیکن اب اس 1 ہفتے میں نے کوئی 50 بار اسی نمبر پر رنگ کیا ہے، لیکن اب تو بیل بھی نہیں ہوتی۔ ابی جان کا خیال آتا ہے تو پتہ نہیں وہ لوگ کہاں چلے گئے۔ میں معذور عورت، نہ مجھے ان کے گھر کا پتہ، نہ کروں تو کیا کروں۔ وہ بے بسی سے مجھے دیکھنے لگی تھی اور میرا دل تمکین یوں دھڑ دھڑ کر رہا تھا جیسے ابھی سینے کی 4 دیواری توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اور کیا انتظار کروں ان کا افروز؟ وہ تو ابی جان کی وفات کے بعد یہاں ہمارے پاس آئے تک نہیں، بس فون پر تسلیاں۔ میں مزید انتظار نہیں کر سکتی افروز۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا تھا، تم اپنی آپا اور اماں جان کو لے آؤ، میں بہت جلد تمکین کے فرض سے زبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ اور مجھے لگا تھا تمکین کے جیسے مجھے کوئی بڑا خزانہ مل گیا ہو، جیسے میں یکدم مالا مال کر دیا گیا ہوں۔ میرا جی چاہتا تھا اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگوں۔ ساری کائنات مجھے اپنے ساتھ ناچتی گاتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا میں اس سے پہلے کبھی اتنا خوش ہوا تھا؟ نہیں، کبھی نہیں۔
تمکین، لیکن میری خوشی کو نظر لگ گئی، میری اپنی نظر تمکین۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ کوئی نظر نہیں لگی آپ کو افروز؟ تمکین نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا۔ اور آپ پلیز کچھ دیر آرام کر لیں، کل صبح ہمیں لاہور کے لیے نکلنا ہے۔ کیوں خود کو پریشان کرتی ہو تمکین؟ یہ ساری دوڑ دھوپ لا حاصل ہے۔ کیا لاہور میں کوئی اور خدا ہے؟ ڈاکٹر توقیر خان نے کہا ہے کہ ہمیں لاہور ضرور جانا چاہیے، وہاں شوکت خانہ میں بڑے بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں۔ لیکن اچھے ڈاکٹر زندگی نہیں بڑھا سکتے تمکین۔ زندگی تو بس جتنی لکھی ہوئی ہے اتنی ہے، اور میری زندگی، کیا آپ کو الہام ہوا ہے کہ آپ کی زندگی کتنی ہے؟ اس نے کسی قدر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ کیا خبر میں آپ سے پہلے ابھی مر جاؤں، اگلے پل کی تو خبر نہیں کہ۔ مت کہو ایسا تمکین، اس نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ اپنی موت سے پہلے تمہاری موت کا منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گا۔ تو میں بھی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ آپ کیوں بار بار ایک ہی منظر میری آنکھوں کو دکھانا چاہتے ہیں؟ اس نے کسی قدر ناراضی سے اسے دیکھا۔ میں نے عقیل بھائی سے بات کر لی ہے، وہ ہمارے ساتھ چلیں گے لاہور، اور بس اس بارے میں اور کچھ نہیں سننا مجھے۔ اور اب آرام سے اچھے بچوں کی طرح آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں، صبح جلدی نکلنا ہے ہمیں۔ کاش میں تمہاری ان محبتوں کو دیر تک انجوائے کر سکتا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی، اور اس نے بیڈ سے نیچے اترتی ہوئی تمکین کا ہاتھ تھام لیا۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ تم کمرے سے چلی جاتی ہو تو میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ ابھی آ رہی ہوں، آپا جان نے بی پی چیک کرنے کو کہا تھا۔ اچھا جاؤ، لیکن جلدی آنا، آپا جان تو بٹھا ہی لیتی ہیں تمہیں۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ جناب، میں آپا جان کی چہیتی بھابھی جو ہوں، بہت پیار کرتی ہیں وہ مجھ سے بھی زیادہ۔ تمکین نے نفی میں سر ہلا دیا اور پھر فوراً رخ موڑ لیا۔ وہ کتنی کوشش کرتی تھی کہ افروز کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار نہ کرے، بہت خوش رہے، لیکن لمحہ بلمحہ بعد اس کے اندر جلتھل ہونے لگتی تھی اور پلکیں بھیگ جاتی تھیں۔ وہ تیزی سے باہر نکلتی چلی گئی۔ بند دروازے پر ایک حسرت بھری نظر ڈال کر افروز نے نیم دراز ہوتے ہوئے آنکھیں موند لیں، اور آنکھوں کے سامنے وہ دن آ گیا جب پہلی بار اس نے تمکین کو دیکھا تھا۔ اس روز وہ عقیل سے ملنے ایبٹ آباد گیا تھا۔ اسے گھر آئے تقریباً 20 دن ہو چکے تھے، اور ان 20 دنوں میں عقیل نے 2 چکر پھلکوٹ کے لگائے تھے، اور اب ایک ہفتے سے مسلسل اسے پیغام بھجوا رہا تھا کہ وہ کچھ دن اس کے پاس ایبٹ آباد آ کر رہے۔ 1-2 گھنٹے کی ملاقات میں اتنے برسوں کی جدائی کی تشنگی نہیں مٹتی۔ وہ تقریباً 8 سالوں بعد پاکستان آیا تھا۔ ان 8 سالوں میں ایک بار وہ صرف 3 دنوں کے لیے اپنے بابا کی وفات پر آیا تھا۔ صرف 3 دن پھلکوٹ اور 2 دن اسلام آباد میں رہ کر وہ واپس چلا گیا تھا۔ سو وہ خود بھی عقیل کے ساتھ بہت سا وقت گزارنا چاہتا تھا۔ بہت ساری باتیں اسے عقیل اور ماموں جان سے پوچھنی تھیں، لیکن یہاں آتے ہی وہ الجھ گیا تھا۔ بہت سارے معاملات اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ اس پر اماں جان کی اچانک بیماری، سو وہ نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ آج بھی وہ گھر سے نکل آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دیر عقیل کے ساتھ رہے گا۔ اسے اپنے لیے سیل فون لینا تھا، وہاں والا فون تو یہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کسی اچھی کمپنی کا کنیکشن لے لے جس کے سگنل اوپر پھلکوٹ میں بھی کلیئر ہوں۔ گھر میں فون کی سہولت بھی نہیں تھی۔ اسے ایبٹ آباد جا کر کچھ ضروری کالیں بھی کرنی تھیں، اور فون کے متعلق بھی معلومات لینا تھی کہ کیا پھلکوٹ میں لینڈ لائن کی سہولت مل سکے گی۔ جب وہ گیا تب تو ایسی کوئی سہولت نہ تھی۔ بابا ہمیشہ ایبٹ آباد آ کر اسے فون کرتے تھے۔ آپا نے بہت تاکید کی تھی کہ وہ رات تک ضرور پلٹ آئے۔ اتنا عرصہ ہم اکیلے رہے ہیں، لیکن اب تم ادھر ادھر ہوتے ہو تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ افروز، تمہارے بہنوئی بھی مہینے کے 28 دن تو لاہور اور پنڈی میں رہتے ہیں۔ یہاں میں اور اماں اکیلی روحوں کی طرح اس گھر میں چکراتی پھرتی ہیں۔ جلدی آ جانا۔ سو اس نے عقیل کے پاس پہنچتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ شام کو چلا جائے گا۔ ہیں، کیا تم ابا جان سے نہیں ملو گے؟ وہ ہری پور گئے ہیں خدیجہ سے ملنے۔ بہت دن ہو گئے وہ یہاں نہیں آئی، تو بس ابا جان اور امی جان اداس ہو رہے تھے، اس لیے ملنے چلے گئے۔ یار میرا بھی بہت دل چاہ رہا ہے اس سے ملنے کو۔ یاد ہے نا امتحان کے دنوں میں ہماری کتنی خدمتیں کرتی تھی، کبھی کافی بن رہی ہے، کبھی چائے اور کبھی پکوڑے بنا کر لا رہی ہے۔ سچی کبھی کبھی وہاں جب پڑھتے ہوئے کافی کی خواہش ہوتی تھی تو وہ مجھے یاد آتی تھی۔ وہ بھی اکثر تمہیں بہت یاد کرتی تھی، کہتی تھی افروز بھائی جب تک نہیں آئیں گے شادی نہیں کرواؤں گی، اور پھر شادی کرا لی۔ وہ ہولے سے ہنسا تھا، اور 2 بچوں کی اماں محترمہ بھی بن گئی۔ میں 2 روز تک پھر آؤں گا تو ہری پور چلیں گے۔ تو آج کیوں نہیں رک جاتے یار؟ آپا سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ لوٹ آؤں گا، خواہ پریشان ہوتی رہیں گی۔ نہیں ہوں گی پریشان، پہلے کون سا تم ان کے پاس رہے تھے۔ ہاں، لیکن ان 15 دنوں میں تو اماں اور آپا 1 منٹ کے لیے بھی مجھے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ اب ان کا میرے سوا ہے ہی کون؟
پھر بابا جان ہی نہیں رہے جن کی مجھ سے حد درجہ چاہت پر وہ مجھ سے خفا رہتی تھی۔ خیر، اس موضوع پر پھر بات کریں گے۔ یہ بتاؤ اب تمہارے کیا ارادے ہیں؟ کیا یہیں رہو گے یا پھر واپس چلے جاؤ گے امریکہ؟ پتہ نہیں، ابھی میں نے کچھ فیصلہ نہیں کیا۔ شاید چلا جاؤں، شاید رہ جاؤں۔ جب میں بابا جان کی وفات پر آیا تھا تو میں نے عہد کیا تھا کہ اب کبھی لوٹ کر پاکستان نہیں آؤں گا، اور کس کے لیے آؤں گا؟ کون ہے میرا یہاں؟ لیکن دیکھ، 8 سال بعد مجھے آنا پڑا۔ تمہارا آنا بہت ضروری تھا افروز، عقیل سنجیدہ ہو گیا۔ بلکہ تمہیں بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے تمہیں کتنے خط لکھے، فون کیے کہ صرف کچھ دنوں کے لیے ہی آ جاؤ، لیکن تم… خیر، اب آ تو گیا ہوں، حالانکہ میرا ارادہ نہیں تھا آنے کا۔ بابا جان اتنے بیمار ہوئے، ہسپتال میں رہے اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ تم نے اور ماموں جان نے بھی اطلاع نہیں دی۔ میں کم از کم ان کی زندگی میں ہی آ جاتا۔ انہیں چلے ہی جانا تھا، میں ان سے مل لیتا، باتیں کر لیتا۔ شیر زمان نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آخری لمحے تک میرے منتظر رہے تھے۔ ان کی نظریں دروازے پر ہی لگی رہی تھیں۔ وہ کہتا تھا انہوں نے آپا اور اماں کو بہت کہا کہ وہ مجھے ان کی بیماری کی اطلاع دے دیں، لیکن مجھے اطلاع نہیں دی گئی۔ تم نے اور ماموں جان نے بھی خبر نہیں کی۔ باخدا افروز، ہمیں خود علم نہیں تھا۔ میں تو اسلام آباد میں تھا، لیکن ابا جان تو ادھر ہی تھے۔ نہ آپا نے نہ پھلکوٹ سے کسی اور نے خبر دی کہ بابا بیمار ہیں اور یہاں ایبٹ آباد میں ہی ہسپتال میں ہیں۔ دراصل شاید آپا اور اماں نہیں چاہتی تھیں کہ… خیر، جو ہوا سو ہوا، افروز نے اسے ٹوک دیا۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ میں اپنے باپ کے جنازے کو کندھا تک نہ دے سکا۔ اگر تم فون نہ کرتے تو… ہمیں بھی تو اتفاقاً ہی پتہ چلا تھا شیر زمان۔ ابا جان کو اسپتال سے باہر روتا ہوا مل گیا تھا۔ ابا جان تو پہلے یہی سمجھے کہ شاید اس کا کوئی عزیز فوت ہو گیا ہے۔ وہ تو مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنا تھی، لیکن تم تو 3 دن بعد ہم سے ملے بنا ہی واپس چلے گئے تھے۔ ہاں، میں بہت ڈس ہارٹ ہو گیا تھا، ایک دم زندگی سے بھی بیزار ہو گیا تھا، اور پھر میں اپنا سیمسٹر چھوڑ کر آیا تھا۔ مجھے جانا تو تھا ہی۔ ہاں، لیکن تمہیں کچھ تو دیکھنا چاہیے تھا، اپنی پراپرٹی، بینک بیلنس۔ چلو، اب آ گیا ہوں نا۔ بابا جان کے وکیل نے اتنے فون کیے کہ آنا ہی پڑا۔ افروز مسکرایا۔ پھر ملاقات ہوئی؟ عقیل نے پوچھا۔ ہاں، کچھ جائیداد تو آپا بتا رہی تھیں کہ بابا جان نے اپنی زندگی میں ہی فروخت کر دی تھی۔ کچھ ہے جس کا کرایہ وغیرہ آ رہا ہے۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ، عقیل نے جوش سے کہا۔ بابا جان نے کچھ بھی فروخت نہیں کیا تھا۔ لاہور میں جو نئے ایئرپورٹ کی طرف زمین تھی ان کی، اس کی قیمت لاکھوں میں بڑھ گئی تھی، اور پلاٹ بنا کر یہ زمین آپا کے میاں نے فروخت کی ہے افروز۔ کروڑوں کی جائیداد تھی وہ۔ میں نے ہی وکیل صاحب کو تمہارا نمبر دیا تھا۔ سب جعلی کام ہے افروز، جعلی مختار نامہ۔ میں نہیں جانتا کیا کچھ بچ گیا ہے، لیکن مجھے اور ابا جان کو دکھ ہوتا تھا کہ یہ تمہارا حق تھا۔ چھوڑو یار، مجھے کیا کرنا ہے، میرے پاس بہت ہے۔ ویسے بوسٹن میں میرا ذاتی گھر ہے، گاڑی ہے، اچھی جاب ہے، افروز نے بے پرواہی سے کہا۔ لیکن اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ نادر خان کون ہوتا ہے؟ کوئی حق نہیں ہے اس کا تمہاری جائیداد پر۔ عقیل کو غصہ تھا۔ چھوڑو بھی یار، چلو میرے ساتھ بازار، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شاپنگ کے بعد چائے وغیرہ سے فارغ ہوتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ آج یہیں رک جاؤ افروز، ایک تو موسم بھی خراب ہو چکا ہے، شاید بارش ہو۔ دوسرے 2 میل سے ادھر راستوں میں جو جنگل ہیں وہاں سے شیر اکثر ہی آبادی میں آ جاتے ہیں۔ 10-15 دن سے ہر دوسرے تیسرے دن مویشی اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ کیا بے پرگی اڑا رہے ہو؟ مجھے تو آئے 15 دن ہو گئے ہیں، میں نے تو ابھی تک کوئی شیر نہیں دیکھا۔ افروز ہنسا۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ پچھلے اتوار میں خود جھلگرا میں تھا، وہاں تو شام کے بعد کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ 6 ہی بجے تھے کہ باہر شور مچ گیا کہ شیر کسی کی بکری اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو اس کے لیے لوگوں نے کچھ نہیں کیا؟ افروز نے حیرت سے پوچھا۔ درخواستیں تو دی ہیں محکمہ جنگلات کے ذمہ دار افراد کو، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ عموماً تو یہ آبادیوں کا رخ نہیں کرتے۔ کئی سال پہلے بھی ایک جوڑا شیروں کا یوں ہی مویشی اٹھا کر لے جاتا تھا، تب دارالحکومت سے شکاری آئے تھے۔ عقیل نے تفصیل بتائی۔ پہاڑوں کا بیٹا ہوں، کیا ہوا جو اتنا عرصہ ملک سے باہر رہا، اب شیروں کے خوف سے یہاں چھپ کر بیٹھ جاؤں؟ اماں کا بی پی تو پہلے ہی ہائی رہتا ہے، نہ پہنچا تو پریشانی سے اور بڑھ جائے گا۔ یہ تمہارے نادر خان درانی لاہور میں رہتے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنی بیگم کو کوئی سیل فون وغیرہ نہیں لے کر دیا؟ 1-2 کمپنیاں ہیں جن کی سروس اچھی ہے اور یہاں ہمارے علاقے میں بھی مہیا ہے۔ پتہ نہیں، افروز نے کندھے اچکائے۔ میں نے تو کبھی آپا کو ان 15 دنوں میں موبائل فون استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ احتیاط سے ڈرائیو کرنا، تم طویل عرصے بعد یہاں ڈرائیو کر رہے ہو، یہاں ڈرائیونگ اتنی آسان نہیں ہے۔ کچھ نہیں بھولا میں، سب موڑ راستے مجھے ازبر ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جیپ سٹارٹ کی تھی۔
ایبٹ آباد سٹی سے پھلکوٹ تک تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا راستہ تھا، لیکن ابھی وہ 2 میل اڈے سے نکل کر تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اس نے سڑک کے کنارے کسی کو گرے ہوئے دیکھا تو بے اختیار جیپ روک لی۔ سڑک بھی کیا تھی، چھوٹی سی پگ ڈنڈی تھی، ایک طرف اونچے پہاڑ اور دوسری طرف گہری کھائیاں۔ شام گہری ہو چکی تھی اور ایسے میں یہ کون تھا؟ کہیں کسی مسافر پر شیر نے تو حملہ نہیں کر دیا؟ بڑے محتاط انداز میں جیپ سے اتر کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی طرف پڑھا۔ اوہ میرے خدا، وہ کوئی زخمی لڑکی تھی۔ یہ زخمی لڑکی یہاں کیسے آئی؟ اس نے جھک کر اسے سیدھا کیا۔ وہ ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ یہ زندہ ہے۔ اس نے ایک اطمینان بھری سانس لی اور سیدھے ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ اس لڑکی کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک چھوٹے سے ٹیلے سے اترتے 2 بچوں پر پڑی۔ وہ اچھلتے کودتے نیچے آ رہے تھے۔ ارے ادھر آؤ! بچوں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور اس کی طرف آ گئے تھے۔ پھر اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی بتانے لگے، ادھر نیچے کھائی میں جیپ گر گئی ہے۔ میں نے خود دیکھا، جب جیپ پہلے اچھلی، الٹی ہوئی، پھر سیدھی، اس کا دروازہ کھل گیا تھا اور یہ ادھر باہر گر گئی۔ جیپ نیچے، میرا بابا نیچے اترا ہے دیکھنے کے لیے۔ ہم اوپر ٹیلے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آ رہا ہے واپس۔ لڑکا خاصا باتونی لگ رہا تھا۔ ہے بابا ہے! اس نے دونوں ہاتھوں کا بھونپو سا بنا کر اونچی آواز میں پکارا۔ افروز حیران سا کھڑا، کبھی زخمی لڑکی کو دیکھتا اور کبھی بچوں کی طرف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کچھ دیر بعد اس نے کنارے پر ہاتھ رکھ کر ایک شخص کو اوپر سڑک پر آتے دیکھا۔ دونوں بچوں نے دوڑ کر سہارے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ وہ نیچے کوئی زندہ ہے؟ افروز نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، اس شخص نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک ہی بندہ ہے جیپ میں، ڈرائیور، جو مر گیا ہے۔ جیپ درختوں میں اٹکی ہے، نیچے گہرائی میں گر جاتی تو پھر تو بہت مشکل تھا، لیکن اب آپ کے پاس جیپ ہے نا؟ یہ لڑکی؟ ہاں، افروز چونکا تھا اور پھر اس شخص کی مدد سے اس لڑکی کو جیپ میں ڈالا۔ کوئی قریب ترین کلینک یا ایبٹ آباد ہی جانا پڑے گا، یہاں تو نہیں؟ افروز نے انہیں بھی بٹھا لیا تھا۔ جیپ وہاں سے تو اب مڑ نہیں سکتی تھی، اتنی تنگ سڑک تھی۔ آگے دائیں طرف ہمارا گاؤں ہے، وہاں اتار دیں۔ وہاں سے بندے لے کر اور روشنی کا انتظام کر کے میں آتا ہوں۔ لاش لے جانے کے لیے اپنا جاننے والا ہے یہ ڈرائیور۔ معذرت خواہ ہوں، مجھے یہ لفظ جو ہے وہ درست نہیں معلوم، یعنی یہ جگہ کا نام جو ہے 2 میل اڈا ہے یا 2 میل ہے، کیا تلفظ ہے اس کا درست مجھے نہیں معلوم، تو اگر غلط ادا کر رہی ہوں اور کسی کو معلوم ہو تو مجھے بتا دے، ورنہ پھر اسی طرح گزارا کرے۔ واپس بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ ادھر 2 میل اڈے سے جیپ پر لوگوں کو ادھر لاتا لے جاتا ہے اور بی کو آپ ایبٹ آباد لے جائیں۔ ادھر آگے ہمارے گاؤں سے ہی ٹرن لے لیجئے گا۔ افروز کو بے حد گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن اس گھبراہٹ پر انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ ایک بار تو اس نے سوچا تھا کہ وہ اس خاتون کو بھی وہاں گاؤں میں ان کے حوالے کرے اور خود پھلکوٹ کی طرف نکل جائے، لیکن پھر وہ ایسا نہیں کر سکا تھا۔ ایبٹ آباد پہنچ کر اس نے عقیل کو فون کر کے تفصیل بتائی۔ کچھ دیر بعد ہی عقیل ہسپتال پہنچ گیا تھا اور اس کے آ جانے سے افروز کو بھی بہت سہارا ملا تھا، کیونکہ عقیل کے کافی جاننے والے تھے وہاں۔ اللہ جانے کون ہے، اس کے گھر والوں کو کیسے اطلاع دی جائے؟ ساتھ میں کوئی پرس وغیرہ بھی نہیں۔ افروز تھوڑا پریشان تھا۔ وہ تو لڑکی کے ہوش میں آنے کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب گھر ہی چلو، پھلکوٹ تو اب کل ہی جا سکو گے تم۔ اس وقت تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن لڑکی کو اس حالت میں چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تم لڑکی کو یہاں لے آئے ہو، تمہارا فرض تو ادا ہو گیا ہے۔ نہیں یار، میرا دل نہیں مان رہا۔ افروز تذبذب میں تھا۔ اوکے، میں پتہ کرتا ہوں ڈاکٹر سے کہ کیا پوزیشن ہے۔ عقیل افروز کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا تو افروز لاؤنج میں ہی ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ یوں اس لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ کر چلا جائے۔ پتہ نہیں لڑکی ہوش میں آئی بھی ہے یا نہیں، اور یہاں کے اسپتالوں کا اسے اچھی طرح علم تھا کہ لاوارثوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب تو ڈاکٹر کچھ توجہ دے رہے ہیں، اور پھر جب وہ آیا تھا کتنی ہی بار دوائیاں منگوائی گئی تھیں، اور اگر ہمارے جانے کے بعد کسی دوائی کی ضرورت پڑ گئی۔ نہیں، عقیل بھلے چلا جائے، میں یہاں ہی رہوں گا، افروز نے دل ہی دل میں سوچا۔ جب تک لڑکی کے گھر والے نہیں آ جاتے، کم از کم تب تک مجھے یہاں ہی ٹھہرنا چاہیے۔ دل ہی دل میں فیصلہ کرتے ہوئے مطمئن سا ہو کر اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ تبھی عقیل واپس آ گیا۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ افروز نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ابھی ہوش میں نہیں آئی، لیکن ڈاکٹر احسان سے میری تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں خدا نے بچا لیا ہے، معمولی سا فریکچر ہے بازو میں اور سر کے پچھلے حصے میں شاید کوئی پتھر کا کونا لگا۔ بہرحال گہرا زخم نہیں ہے، امید ہے جلد ہی ہوش آ جائے گا۔ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پاکٹ سے اپنا سیل فون نکالا۔ دوسرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمکین آ رہا ہے، تمہیں یاد ہے نا، ہمارے گھر کی بیک پر ہی تو ان کا گھر ہے۔
افروز کو بہت یاد کرنے پر بھی اس نام کی کوئی لڑکی یاد نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اس نے FSC تک اپنی تعلیم یہاں ایبٹ آباد میں عقیل کے گھر میں رہ کر ہی حاصل کی تھی اور آس پاس کے تقریباً سبھی گھروں میں ان کا آنا جانا تھا۔ وہ عقیل کی طرف ہی دیکھ رہا تھا جبکہ عقیل اب فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ آپ ہی، یہ میں ہوں عقیل۔ تمکین کا معمولی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ یہاں اسپتال میں ہے۔ نہیں، آپ پریشان نہ ہو بالکل۔ اور آپ یہاں کیسے آئیں گی؟ میں ہوں نا یہاں، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ نہیں، ابھی تمکین سے بات نہیں ہو سکتی، اور پلیز آپ بھی کسی قسم کی ٹینشن مت لیں۔ فون آف کر کے اس نے افروز کی طرف دیکھا۔ یار تمہیں وہ یاد ہے نا مرزا ہمایوں بیگ، وہی جن کے گھر ہم کبھی مین گیٹ سے نہیں گئے تھے، ہمیشہ چھت سے کود کر جاتے تھے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے بچوں میرے گھر کا ایک مین گیٹ بھی ہے اور شریف آدمی ہمیشہ سیدھے راستے سے آتے ہیں اور ہم بالکل بھی شریف نہیں تھے۔ افروز ہنسا، اسے یاد آ گیا تھا، 2 بیٹیاں تھیں ان کی۔ یار ایک وہ تسکین آپی تھیں جو ہمیں مزے مزے کی چیزیں بنا کر کھلاتی تھیں، اور ایک وہ تھی چھوٹی تمو۔ ہاں تمو، تو یہ تمو ہی ہے نا تمکین، عقیل نے اسے کہا اور افروز کو یاد آ گیا۔ سانولی سلونی سی تمو جس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، مغل شہزادیوں جیسی آنکھیں۔ جب وہ چھوٹی تھی تو وہ اکثر اسے گود میں اٹھا کر چپ کروایا کرتا تھا۔ وہ بہت روتی تھی، ذرا سی بات پر جو روتی تھی تو پھر چپ ہی نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی گود میں آتے ہی وہ چپ کر جاتی تھی۔ تب آپ ہی بہت حیران ہوتی تھی۔ افی کیا پھونکتے ہو تم اس کے کان میں کہ؟ جادو ہے جی جادو ہمارے پاس۔ وہ موٹی صحت مند تمو کو گدگدی کرتا تو وہ کھل کھل کر کے ہنسنے لگتی۔ جب وہ FSC کے بعد لاہور گیا تب وہ 12 سال کی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے تمو کو نہیں دیکھا تھا۔ BSc کے بعد بابا جان نے اسے امریکہ بھیج دیا تھا پڑھنے کے لیے، اور اب اتنے سالوں بعد وہ اسے دیکھ رہا تھا، اس کا نام سن رہا تھا، تو یہ تمو تھی، یعنی تمکین آرا۔ تمکین، اس نے یکدم آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی، اور یہ آپا بھی بٹھا لیتی ہیں، ذرا خیال نہیں کرتی میرا کہ مجھے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ تمکین اندر داخل ہو رہی تھی۔ اتنی دیر؟ اس نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ آپا نے آنے نہیں دیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ افروز نے بغور اسے دیکھا، اس کی پلکیں اب بھی بھیگی بھیگی تھیں اور چہرے پر اداسی تھی۔ یہ آپا اور اماں بھی بس ہر وقت میری موت کا ذکر کر کر کے اسے دہلائے رکھتی ہیں، کتنی اداس رہنے لگی ہے۔ آپ سوئے نہیں ابھی تک؟ واش روم کی طرف مڑتے مڑتے اس نے پوچھا۔ تمہارا انتظار کر رہا تھا، لہجے میں ہلکی خفگی تھی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ ڈھیر ساری باتیں کریں گے تمکین، میرا جی چاہتا ہے کہ ان بچے لمحوں کا لمحہ لمحہ تمہارے سنگ، تمہاری رفاقت میں تمہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے گزاروں۔ میرے اختیار میں ہو تو پلک بھی نہ جھپکوں، دن رات کے 24 گھنٹوں کا ہر لمحہ۔ نیند بھی تو ضروری ہے، اس نے لہجے میں خوشگواری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن مجھے آج نہیں سونا تمکین، اس نے ضدی لہجے میں کہا تھا۔ اب سونا ہی ہے نا باقی زندگی؟ افروز، اس نے ایک خفگی بھری نظر اس پر ڈالی۔ ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ اچھا پرومس، ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ وہ مسکرایا۔ ہم صرف محبت کی باتیں کریں گے، اور جب میں نہیں رہوں گا تو یہ باتیں۔ ناراض نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ واش روم کا دروازہ زور سے بند کرتی اندر چلی گئی، تو وہ یوں ہی مدھم سی مسکراہٹ لبوں پر لیے گنگنانے لگا۔ دن زندگی کے کٹ گئے اور شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں۔ وہ آنکھیں موندے گنگنا رہا تھا جب تمکین کپڑے چینج کر کے باہر نکلی اور ٹھٹک کر رہ گئی، دل کو جیسے کسی نے یکدم مٹھی میں لے لیا تھا۔ کیا تھا اللہ میاں، کیا تھا اگر افروز کو کچھ نہ ہوتا؟ اس نے دل ہی دل میں شکوہ کیا۔ لوگ کتنے خوش اور مطمئن ہوتے ہیں، زندگی کی ہر خوشی ان کے پاس ہوتی ہے، سارے رشتے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کی عمر میں ماں چلی گئی، اور پھر جوان ہوئی تو ابھی جان چلے گئے۔ آپ ہی کتنی خوبصورت، کتنی ذہین تھی، اور معذوری دے دی ان کو، اور اب افروز۔ نہیں میرے اللہ نہیں۔ آنسو بے حد خاموشی سے رخساروں پر بہنے لگے تھے۔ پھیلا کے پاؤں سوئیں گے، یکایک اسے احساس ہوا کہ تمکین کمرے میں آ چکی ہے، سو مصرع ادھورا چھوڑ کر اس نے یکدم آنکھیں کھول دی۔ تم پھر رو رہی ہو؟ وہ دل گرفتگی سے کہہ رہا تھا۔ کتنی بار تمہیں بتاؤں، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ میں تمہاری نم آنکھیں تصور میں بسا کر اس دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ تم یوں ہمہ وقت روتی رہو گی تو میں خود اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ نہیں دیکھ سکتا ان آنکھوں میں آنسو؟ کیسے دیکھوں جس چہرے پر میں نے تصور میں سینکڑوں طرح کی مسکراہٹیں چسپاں کر کے دیکھی ہوں، اسے کیسے آنسوؤں میں بھیگا دیکھوں تمکین؟ آپ کیوں گا رہے تھے؟
ہاتھوں کی پشت سے آنسو پونچھتی ناراضی سے کہتی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ یہ بہادر شاہ ظفر کی غزل کا ایک شعر ہے، یوں ہی زبان پر آ گیا۔ تمہیں پسند نہیں تو نہیں گاتے۔ بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، یہ سنو گی؟ وہ بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ادھر یہاں آؤ، میرے پاس، میرے قریب بیٹھو۔ مجھ سے دور دور کیوں رہتی ہو؟ کیا میرا مرض چھوت کا ہے جو تمہیں لگ جائے گا؟ کاش لگ جائے، کاش میں۔ یکدم بہت سارے آنسوؤں نے حلق بند کر دیا تھا۔ اس نے ناراضی اور خفگی سے اپنا ہاتھ افروز سے چھڑا لیا۔ سوری تمکین، پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی منہ سے یوں ہی بے ارادہ کچھ نکل جاتا ہے۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ تمکین، سنو تمکین، آج جتنا رونا ہے رو لو۔ یہ سینہ تمہارا ہے، جتنا چاہے بھگو لو، بہت کھل کر برس لو۔ میں تمہیں سنبھال لوں گا اور تمہارے آنسو بھی سمیٹ لوں گا۔ میں نے اس حقیقت کو قبول کر لیا ہے کہ ہمارا ساتھ بس اتنا ہی تھا، مختصر۔ تم بھی اس حقیقت کو قبول کر لو کہ کتاب زندگی میں ہمارے لیے ایسے ہی لکھا گیا تھا۔ میرے بعد کبھی نہ رونا، نہ میرے سامنے، نہ میرے بعد۔ یہ دنیا بہت کھردری ہے تمکین۔ تمہارے بہتے آنسوؤں اور اذیت کو یہ تمہاری کمزوری جانیں گے اور تمہارے لیے بھیڑیے بن جائیں گے۔ میں کچھ ایسا ضرور کر جاؤں گا کہ تمہیں میرے بعد۔ افروز، ایفی پلیز، پلیز۔ ایک بار پھر وہ زور زور سے رونے لگی تھی اور اسے اپنے ساتھ لگائے وہ ہولے ہولے تھپک رہا تھا اور اس کے آنسو اسے جل تھل کیے جا رہے تھے، لیکن وہ بے انتہا ضبط کیے اسے اپنے بازوں میں سمیٹے اسے رونے دے رہا تھا۔ کتنا سکون، کتنی طمانینت ہے افروز کے قرب میں۔ ہولے ہولے اس کے آنسو تھمنے لگے تھے، لیکن وہ یوں ہی اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موندے سسک رہی تھی۔ اس روز جب آپی نے اسے افروز کے پرپوزل کا بتایا تھا تو کتنی خوش ہوئی تھی اور اسے اپنی خوش قسمتی پر کتنا رشک آیا تھا۔ افروز نے اسے پرپوز کیا تھا، وہ افروز جو بچپن میں بھی اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ روتی تھی تو وہ اسے چاکلیٹ کھانے کو دیتا تھا، پھر وہ چلا گیا۔ کتنے بہت سارے دن اس نے چپکے چپکے اسے یاد کیا تھا، اور پھر اتنے سالوں بعد اچانک اسے اسپتال میں اپنے بیڈ کے سامنے اسٹول پر بیٹھے دیکھ کر وہ بالکل بھی پہچان نہیں سکی تھی۔ تب پاس کھڑے عقیل نے بتایا تھا، تمکین پہچانا اسے؟ اور اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ یہ افروز ہے، یاد ہے نا؟ اور وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ پھر جب وہ اسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر گئی تھی تو تب بھی وہ گھر آیا تھا، اور پھر ایک ماہ میں وہ کتنی ہی بار گھر آیا تھا۔ اس کے آنے سے ان کے ویران گھر میں جیسے رونق سی آ جاتی تھی۔ ابی جان کے جانے کے بعد کتنی اداسی پھیلی رہتی تھی گھر میں۔ بی ایڈ کرنے کے بعد اس نے ایک اسکول میں جاب کر لی تھی، وہاں پڑھاتی تھی۔ اس روز اسے دیر ہو گئی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ ایک مقامی ٹیچر کے گھر چلی گئی تھی۔ اپیا کو اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیر ہو جائے گی، اور پھر وہ حادثے میں یوں اچانک افروز کا ملنا کس قدر افسانوی سا تھا۔ آپی بھی افروز سے مل کر بہت خوش تھی۔ تسکین آپی کتنی خوبصورت، کتنی ذہین تھی، لیکن ان کے ساتھ کوئی ایسا پیدائشی مسئلہ تھا کہ شروع میں تو وہ چلتے چلتے گر جاتی تھی، لیکن پھر 12 سال کی عمر میں تو وہ ویل چیئر پر آ گئی تھی۔ ابی جان نے ان کی تعلیم کا خود خیال رکھا تھا اور پاکستان میں تقریباً ہر بڑے شہر کے ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا، لیکن کسی نے کوئی حوصلہ افزا بات نہیں کی تھی۔ وہ اس سے کچھ زیادہ بڑی تو نہ تھی، 7-8 سال ہی بڑی ہوں گی، لیکن امی جان کی وفات کے بعد انہوں نے ہی اس کا خیال رکھا تھا۔ وہ 6-7 سال کی تو تھی جب امی جان کی وفات ہوئی تھی۔ آپی کا سوچ کر افروز کی رفاقت کی خوشی مٹ سی گئی تھی۔ نہیں آپی، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی تھیں۔ پاگل ہوئی ہے تم، اکیلے کہاں ہوں؟ بوا تو ہے نا میرے پاس، اور پھر میں چاہتی ہوں بہت جلد تمہیں کسی محفوظ ہاتھوں میں دے دوں۔ چندہ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے جیسے میرے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ میری خواہش تو تھی کہ تمہاری شادی وہاں ہی ہوتی جہاں ابا کی خواہش تھی، لیکن میں مزید انتظار نہیں کر سکتی تمو، اور افروز پر مجھے بھروسہ ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھی ہے، مجھے یقین ہے وہ تمہارا بہت خیال رکھے گا، بہت چاہے گا تمہیں۔ آپی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی تھی، اور صرف 15 دن بعد وہ افروز کے سنگ دلہن بنی پھلکوٹ کی طرف سفر کر رہی تھی۔ شادی بہت سادگی سے ہوئی تھی۔ افروز کی اماں، آپا اور بہنوئی کے علاوہ صرف عقیل کی فیملی کے لوگ تھے۔ افروز کی اماں اور آپا مجھے اس شادی سے خوش نہیں لگتی تمو، آپی نے اس سے کہا تھا جب پہلی بار افروز انہیں ان کے گھر لایا تھا۔ دراصل اماں اس کی سگی ماں نہیں ہیں، اور آپا بھی اماں کی بیٹی ہیں ان کے پہلے خاوند سے، آپی نے بتایا تھا، لیکن تم اپنی محبت اور خدمت سے ان کے دل جیت لینا۔ کیا آج یوں ہی بھگوتی رہو گی؟ کتنے سمندر چھپا رکھے ہیں اپنے اندر۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس نے تمکین کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے کٹورے میں لے لیا۔ یہ بھیگے بھیگے رخسار، نم پلکیں، تم دل و جان میں زبردستی گھسی جاتی ہو۔ وہ ہولے سے ہنسا تھا۔
پتہ ہے جب عقیل نے مجھے بتایا کہ جس زخمی لڑکی کو میں لایا ہوں وہ شہزادی تمکین آرا عرف تمو ہے، تب میں نے تمہارے روم میں جا کر تمہیں بہت غور سے دیکھا تھا۔ اسپتال کے بیڈ پر آنکھیں موندے تم بے ہوش پڑی تھی۔ تمہارے خون آلود چہرے کو صاف کر دیا گیا تھا، تمہاری سانولی رنگت زرد ہو رہی تھی اور تمہاری بند آنکھوں پر تمہاری لمبی مڑی ہوئی پلکیں۔ تم مجھے اس تمو سے کتنی مختلف لگی تھی جسے میں نے آخری بار دیکھا تھا۔ تمہارے اندر کتنی نزاکت اور کوملتا پیدا ہو گئی تھی، جبکہ بچپن میں تو تم خوب صحت مند ہوتی تھی، اور عقیل کبھی کبھی تمہیں موٹو کہہ کر بلاتا تھا تو آپ ہی کتنا چڑھتی تھی، ہے نا؟ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے کھویا کھویا سا بول رہا تھا۔ آپ اسے اتنا ٹھسا ٹھسا کر نہ کھلایا کریں، مستقبل میں کہیں 9 من کی دھوبن ہی نہ بن جائے۔ کہاں ٹھسا کر کھلاتی ہوں عقیل، یہ کھاتی کب ہے، اتنے نخرے کرتی ہے۔ وہ محبت سے تمہیں گود میں چھپا لیتی تھی، اور تم میری تمو کو مت نظر لگایا کرو۔ اور عقیل تمہارے مستقبل کا کتنا خطرناک نقشہ کھینچتا تھا۔ تم روحانسی ہو جاتی تھی، اور سچ پوچھو تو میرے ذہن میں جو کبھی تمہارا نقشہ بنتا تھا نا، تو ایسا ہی ایک موٹی تازی صحت مند لڑکی کا۔ لیکن تمہیں دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا تھا، اور میں نے بہت احمقوں کی طرح عقیل سے کہا تھا، عقیل تمو کی پلکیں تو بالکل ویسی ہی لامبی اور مڑی ہوئی۔ عقیل ہولے سے ہنس دیا تھا۔ تمہارا کیا خیال تھا بڑے ہونے پر اس کی پلکیں جھڑ جائیں گی، اور یہ موٹی بھی نہیں ہوئی جیسے تم کہتے تھے؟ اور عقیل میرا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ شروع میں تم سے مل کر مجھے ایسی ہی خوشی ہوئی تھی جیسی صدیوں بعد اپنے بچپن کے کسی بچھڑے دوست سے مل کر ہوتی ہے، لیکن پھر میں بے قرار رہنے لگا۔ کیا تھا ایسا خاص تم میں؟ کیسی کشش تھی تم میں؟ کتنی ملاحت تھی تمہاری رنگت میں تمکین؟ میں تو تمہارا اسیر ہو گیا تھا۔ تمہاری طلب، تمہاری خواہش بار بار میرے اندر تڑپتی۔ تمہارے گھر بیٹھ کر آپ ہی اور تم سے باتیں کرنا میری سب سے بڑی خوشی تھی۔ بابا جان کے بعد پہلی بار مجھے لگا جیسے کسی ٹھنڈک اور کسی مہربان موسم نے آنچل پھیلا دیا ہو، جیسے دل پر مرہم لگ جائے۔ اتنی خاموشی اور اکتا دینے والی شاموں کے بعد دل ہنسنے اور بولنے کو چاہنے لگا تھا۔ آپا ناراض ہوتی کہ تم ہر دوسرے روز ایبٹ آباد کیوں چل پڑتے ہو؟ اسے لگا جیسے اس کا حلق خشک ہو رہا ہو۔ اس نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے سے آزاد کیا اور سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر چند گھونٹ پیے۔ آپ تھک گئے ہوں گے افروز، لیٹ جائیں، میں آپ کے پاس بیٹھتی ہوں۔ نہیں، میں تھکا نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر ٹیک لگا کر ایزی ہو کر بیٹھ جائیں۔ اوکے، جو حکم ملکہ عالیہ کا۔ اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا اور بہت دیر تک یوں ہی دیکھتا رہا۔ تب تمکین نے گھبرا کر پوچھا، آپ اتنا عرصہ پاکستان نہیں آئے؟ کیا آپ کا کبھی دل نہیں چاہا پاکستان آنے کا؟ کبھی اپنا گھر یاد نہیں آیا؟ تمکین، اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میں نے بابا جان کے بعد یہ 8 سال جو وہاں گزارے ہیں عجیب بے حسی کے عالم میں گزارے ہیں۔ میں سوچتا تھا میرا کون ہے پاکستان میں، وہاں جا کر کیا کروں گا؟ بس ایک بابا جان ہی تو تھے، اور وہ مجھے ماں کی گود کی گرمی یاد نہیں، نہ ہی مجھے ان کی شفقت کا، ان کی محبت کا پتہ ہے۔ میں نے تو ہوش سنبھالنے کے بعد صرف بابا کو ہی دیکھا تھا۔ شاید میں 3 سال کا تھا یا 4 سال کا جب امی چھوٹے بھائی کی پیدائش پر وفات پا گئی۔ چھوٹا بھائی بھی صرف 2 دن زندہ رہا تھا۔ بابا جان نے مجھے بتایا تھا کہ میری امی بہت خوبصورت تھیں، اتنی خوبصورت کہ نگاہیں جب ان پر پڑتی تھیں تو پھر جھکنا بھول جاتی تھی۔ میری امی عقیل کے ابو کی رشتہ دار تھیں، فرسٹ کزن، اور بابا نے پہلی بار انہیں تب دیکھا تھا جب ماموں کے اصرار پر وہ ایبٹ آباد سیر کرنے آئے تھے۔ ماموں بابا کے ساتھ ہی لاہور میں پڑھتے تھے اور بہت دوستی تھی ان کی بابا سے۔ بابا واپس لاہور تو چلے گئے تھے لیکن دل یہاں ہی چھوڑ گئے تھے۔ جب گھر میں انہوں نے اپنی خواہش کا ذکر کیا تو سخت مخالفت ہوئی۔ بابا نے گھر چھوڑ دیا اور پہلے کچھ عرصہ بالا کوٹ میں رہائش رکھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے گھر والے انہیں ایبٹ آباد میں آ کر تلاش کر لیں۔ انہوں نے اپنے دوست یعنی ماموں کو بھی بالا کوٹ میں اپنی رہائش کے متعلق نہیں بتایا تھا۔ پھر انہوں نے یہاں پھل کوٹ میں یہ بنگلہ خرید لیا۔ انہیں یہ علاقہ بہت پسند تھا، اور پھر میری امی بھی یہیں رہتی تھیں۔ اپنی نانی کے پاس والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا نے ڈرائی فروٹ کا بزنس شروع کیا تھا، اور 1 سال کے بعد انہوں نے ماموں جان سے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور امی سے شادی کر لی۔ یہ ساری بات انہوں نے مجھے تب بتائی تھی جب وہ مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں ایڈمیشن دلوانے لائے تھے۔ میں بہت مزے سے یہاں ایبٹ آباد میں پڑھ رہا تھا جب FSC کے بعد بابا نے کہا، میری خواہش ہے کہ تم گورنمنٹ کالج لاہور سے BSc کرو۔ میں نے وہیں سے ہی BSc کیا تھا۔ ہم گورنمنٹ کالج کے اسٹوڈنٹ راوین کہلاتے تھے۔ ہمارے کالج کے میگزین کا نام بھی راوی تھا اور میں اس کا ایڈیٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن بابا، آپ کو وہاں اتنی دور جا کر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا تب اب یہاں ایبٹ آباد میں کالج نہیں تھا؟ میں تو لاہور میں ہی پیدا ہوا تھا، ان کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اور پھر یہاں اس چھوٹے سے پہاڑی قصبے میں کیسے آن بسے؟
میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ تب بابا نے پہلی بار وہ ساری بات مجھے بتائی تھی۔ آپ کو امی سے بہت محبت تھی بابا، اس لیے آپ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ لیکن بابا کیا آپ کو اپنے ماں باپ کبھی یاد نہیں آئے؟ آئے تھے، انہوں نے آہستگی سے کہا۔ امی کے بعد کبھی آپ ان سے ملنے گیا تھا؟ کیا اب وہ لوگ زندہ ہیں؟ نہیں، وہ خاموش ہو گئے تھے۔ میں نے بھی تب زیادہ قریت نہیں کی تھی۔ ایک تو مجھے زیادہ قریتنے کی عادت نہ تھی، دوسرے میں لاہور میں رہ کر پڑھنے کے خیال سے پریشان ہو رہا تھا۔ ایک بالکل اجنبی جگہ، اجنبی لوگ، لیکن میں بابا کی خواہش رد کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شروع میں تو مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی تھی، لیکن میرا روم میٹ اچھا تھا، افضل خان، وہ بھی کسی گاؤں سے آیا تھا۔ یوں ہم دونوں کی دوستی ہو گئی اور دل بھی لگ گیا۔ تمو، وہ یکدم چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ تم تھک گئی ہو، نیند آ رہی ہے تمہیں؟ میں بھی تمہیں بور کر رہا ہوں، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہیں وہ سب کچھ بتاؤں جو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا۔ نہیں تو مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی اور میں بہت دھیان سے آپ کو سن رہی ہوں۔ تمکین نے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تو اس نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور بہت دیر تک یوں ہی ہاتھوں میں لیے رہا۔ پتہ ہے تمو، میرے بابا بہت محبت کرتے تھے مجھ سے۔ تب موبائل فون اتنا عام نہیں تھا، بلکہ تھا ہی نہیں، اور یہاں پھلکوٹ میں لینڈ لائن کی بھی سہولت نہیں تھی۔ بابا باہر 3 دن بعد ایبٹ آباد آ کر مجھے فون کرتے تھے اور مہینے میں 2 بار مجھے ملنے لاہور آتے تھے۔ ایک بار وہ آئے تو مجھے کہنے لگے، افروز چلو آج میں تمہیں کسی سے ملانے لے چلتا ہوں۔ کس سے؟ میں نے پوچھا تو وہ کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے اضطراب سے اپنی انگلیاں چٹکھاتے رہے۔ وہ اس وقت میرے کمرے میں تھے اور افضل خان کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ بابا کیا آپ کچھ پریشان ہیں؟ افروز میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیسے بات کروں۔ بابا، میں اٹھ کر ان کے پاس آ بیٹھا تھا۔ میں کوئی غیر تو نہیں، آپ کا بیٹا ہوں، آپ اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے تمہاری ناراضی سے ڈر لگتا ہے افروز۔ ارے بابا، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گا؟ آپ کچھ غلط بھی کریں گے تو تب بھی میں آپ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں۔ بابا کچھ دیر یوں ہی سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر ہولے سے بولے، افروز ایک بار تم نے پوچھا تھا کہ کیا مجھے اپنے ماں باپ یاد آتے تھے؟ تو افروز وہ مجھے بہت یاد آتے تھے۔ انہوں نے مجھے زندگی کی ہر نعمت دی تھی، میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ذرا سا زکام بھی ہوتا تھا تو دونوں کی جان پر بن آتی تھی، اور میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں میرے بغیر وہ کیسے رہتے ہوں گے، پتہ نہیں۔ تب تمہاری امی کی وفات کے 2 سالوں بعد میں نے لاہور ایک دوست سے رابطہ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں بہت بیمار ہیں۔ تب مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور میں بے قرار سا ہو کر لاہور آ گیا۔ میری اماں بہت بیمار تھیں۔ کتنے سنگ دل بن گئے تھے تم، مڑ کر خبر ہی نہیں لی۔ ہمیں تم پر غصہ تھا، لیکن تم نے تو دل ہی پتھر کر لیا تھا۔ اماں ابا دونوں نے مجھے معاف کر دیا، وہ چاہتے تھے کہ میں لاہور آ جاؤں تمہیں لے کر۔ انہیں تمہاری ماں کی وفات کا بہت دکھ ہوا تھا، لیکن میں یہ جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہاں میں نے تمہاری امی کے ساتھ زندگی کے اتنے خوشگوار دن گزارے تھے، یہاں اس کی یادیں تھیں۔ میں نے کہا، میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ وہاں چل کر رہیں۔ تب ابا نے کہا تھا، مستقل تو نہیں، لیکن کبھی کبھی تمہارے پاس آ جایا کریں گے، تم بھی آتے رہنا۔ اماں کی طبیعت کافی خراب تھی، میں اکثر لاہور آ جاتا، تمہیں تمہاری مامی کے پاس چھوڑ کر 1-2 بار تمہیں بھی ساتھ لے گیا تھا۔ اماں ابا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر اماں کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، تب ابا نے مجھ سے کہا، شاہ عالم مہربانو بیوہ ہو گئی ہے، ایک بیٹی ہے اس کی، تو تم اس سے شادی کر لو۔ مہربانو میری چچا زاد بہن تھی اور میری منگیتر۔ چچی کی وفات کے بعد اماں نے اسے پالا تھا۔ ان کی ناراضی کا زیادہ سبب بھی یہی تھا کہ میں نے مہربانوں کو ٹھکرا کر تمہاری امی سے شادی کر لی تھی۔ چچا ابھی تک مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ تمہارے بیٹے کو ماں کی ضرورت ہے، اس وقت انکار مت کرو، اسے میری آخری خواہش سمجھ لو۔ اماں نے مرنے سے چند دن پہلے کہا تو میں نے سر جھکا دیا۔ میں نے پہلے ہی ان کو بہت دکھ دیا تھا۔ اماں چند دن بعد وفات پا گئیں۔ میں نے مہربانوں سے شادی کر لی، لیکن میرے دل نے مہربانوں کو کبھی بھی قبول نہیں کیا۔ پھر ابا کے اصرار پر میں مہربانوں اور اس کی بیٹی شہربانوں کو پھلکوٹ لے آیا، لیکن ہفتہ بھر بعد ہی اس نے واپس جانے کی ضد شروع کر دی۔ وہ یہاں کسی قیمت پر رہنے کو تیار نہ تھی، اور نہ ہی وہ تمہیں رکھنے کو تیار تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ بے شک افروز تمہارا بیٹا ہے اور ہمیشہ تمہارا بیٹا ہی رہے گا، لیکن اسے وہیں رہنے دو، اپنے ماموں مامی کے پاس۔ تم ایبٹ آباد میں ہی تھے اور میرا خیال تھا کہ 10-12 دن بعد جب مہربانوں ایڈجسٹ ہو جائے گی تو تمہیں ایبٹ آباد سے ملانے لاؤں گا۔ ظاہر ہے پڑھائی کی خاطر تم نے رہنا تو ایبٹ آباد میں ہی تھا، لیکن مہربانوں کی تنگ نظری سے مجھے دکھ پہنچا۔ میں نے بھی تو اس کی بیٹی کے لیے دل کشادہ کر لیا تھا، لیکن وہ تمہارے لیے دل کشادہ نہ کر سکی، سو میں اسے واپس لاہور لے آیا۔ ابا اور چچا نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن بچپن سے ہی اس میں بہت حاکمیت تھی۔ بہرحال
ابا اور چچا کی خاطر میں نے اس کی بات مان لی۔ مہینے میں 2 یا 3 بار میں لاہور آتا تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی اور شہر بانوں کی ساری ذمہ داریاں سنبھالیں۔ ابا خوش تھے اور کبھی کبھی مجھ سے معذرت کرتے تھے کہ انہوں نے مہر بانوں کے ساتھ میری شادی کر کے زیادتی کی ہے۔ پھر پہلے چچا اور پھر ابا بھی وفات پا گئے۔ اب یہاں مہر بانو رہتی ہے اور شہر بانو۔ میں نے شہر بانو کو ہمیشہ بیٹی کی طرح ہی سمجھا، بلکہ وہ میری بیٹی ہی ہے۔ مہر بانو بھی اب بدل گئی ہے۔ عمر کے ساتھ اب اسے بیٹے کی کمی محسوس ہوتی ہے تو بہت پچھتاتی ہے۔ تمکین، میں نے بابا کی پوری بات سنی تھی۔ نہ مجھے ان پر غصہ آیا تھا نہ ناراض ہوا تھا، بلکہ مجھے ان پر فخر محسوس ہوا تھا۔ پتہ نہیں تم یہ سب سن کر کتنا خفا ہو مجھ سے۔ بابا افسردگی سے مسکرائے تھے۔ میں نے اس لیے بھی تم سے ذکر نہیں کیا کہ تم ڈسٹرب ہوگے۔ نہیں بابا، میں بالکل بھی خفا نہیں ہوں آپ سے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اپنے ابا اور اماں کی بات مان لی۔ والدین کا بھی حق ہوتا ہے نا۔ چلیں یہ بتائیں مجھے کب لے چلیں گے اماں اور آپا سے ملانے؟ ابھی چلو بیٹا۔ بابا خوش ہو گئے تھے۔ اگلے ہفتے شہر بانو کی شادی ہے اور شہر بانو اور مہر بانو دونوں ہی جب بھی جاتا ہوں اصرار کرتی ہیں کہ تم اس شادی میں ضرور شریک ہو۔ میں ڈرتا تھا کہ کہیں آپ بھی بابا اپنے بیٹے کو نہیں جانتے۔ میرے لیے وہ آپ کے حوالے سے بہت قابل احترام ہے۔ اگر آپ نے ان سے شادی نہ بھی کی ہوتی تو وہ آپ کی کزن تھی، میرا واحد دھیالی رشتہ۔ تمکین اسے بولتے ہوئے دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ کیا ایک روز ایسا آئے گا کہ یہ خوبصورت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی؟ میرے کان اس مدھم دلکش آواز کو نہیں سن سکیں گے۔ تمکین، کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے پھر کہنا شروع کر دیا۔ اماں اور آپا مجھ سے اچھی طرح ملی تھیں، بلکہ انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا تھا۔ اپنے آبائی گھر کو دیکھنا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ بہت بڑا اور خوبصورت گھر ہمارے اس چھوٹے سے بنگلے کے مقابلے میں ایک محل لگا تھا مجھے۔ میں تمہیں دکھاؤں گا تمکین۔ وہاں کرایہ دار ہیں، بابا نے اسے فروخت نہیں کیا۔ وہ آدھا گھر اماں کا اور آدھا بابا کا تھا۔ اماں اور آپا چاہتی تھی کہ میں ہاسٹل کے بجائے ان کے پاس رہوں، لیکن بابا نے منع کر دیا کہ اس کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ البتہ میں نے وعدہ کیا کہ میں ویکینڈ پر آ جایا کروں گا۔ آپا کی شادی ہوئی، لیکن آپا شادی کے بعد بھی اسی گھر میں تھی۔ ان کے میاں بھی وہیں آ گئے تھے۔ شاید ان کا اپنا گھر نہیں تھا یا پھر اماں نے پہلے سے ہی ان سے طے کر لیا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے پوچھا نہیں۔ پتہ ہے تمو، میں بہرحال اس نئے تعلق پر خوش تھا، اور میں اکثر بابا سے کہتا تھا کہ یا تو وہ بھی یہاں آ جائیں یا پھر اماں کو ساتھ لے جائیں۔ آپا اور ان کے شوہر یہاں رہیں مزے سے، لیکن ابا ہنس کر ٹال جاتے۔ یار تمہاری اماں اس چھوٹے سے پہاڑی گاؤں میں نہیں رہ سکتی، ایک دن بھی نہیں۔ بہت سوشل ہے وہ، وہاں نہ پارٹیاں، نہ گیدرنگ، نہ کلب، نہ کسی NGO کی اعزازی ممبرشپ۔ پتہ ہے بابا، میں تمہیں بور کر رہا ہوں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر پوچھا۔ نہیں بالکل بھی نہیں، تمکین مسکرائی۔ بابا کا تو تمہیں پتہ ہے نا تمکین، وہ اچانک ہی فیصلہ کرتے تھے۔ اب کی بار بھی انہوں نے اچانک ہی فیصلہ سنایا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر۔ مجھے ڈیوریشن کم رکھنا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈیوریشن طویل ہو گیا، کیونکہ کہانی میں کوئی ایسا موڑ ہی نہیں آیا جہاں میں کہانی کو روک سکتی، اور ابھی بھی میں نے جو ہے وہ ڈیوریشن دیکھتے ہوئے کہانی کو پوز کیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی، اور اس کہانی کی بہت زیادہ ایپیسوڈ نہیں ہوں گی، 5 سے 6 ایپیسوڈ میں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اور آج تو نہیں، آج تو اس کی ہی ریکارڈنگ میں کافی ٹائم لگ گیا ہے۔ انشاءاللہ کل سے دوسرے چینل پر بھی جو ہے وہ نیا ناول سٹارٹ ہوگا۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔